बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं हूं साजिद रिज़वी, आप तमाम नाज़रीन के सामने हाजिर हूं अपने प्रोग्राम ज़िक्र व फ़िक्र के साथ। आज इंशाअल्लाह प्रोग्राम ज़िक्र व फ़िक्र में हम बात करेंगे इज़्ज़त और ज़िल्लत की। हमारी समाज में इज़्ज़त हो हम सब चाहते हैं, और ज़िल्लत का कभी हमको सामना ना करना पड़े ये भी हम सब चाहते हैं। लेकिन इज़्ज़त किसे कहते हैं और ज़िल्लत किसे कहते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या हकीकत में इज़्ज़त वही है जैसा हम सोचते हैं जो समाज में हमें मिल रही है, या ज़िल्लत वही है जो हम समझते हैं समाज में कि ज़लील होने को ज़िल्लत कहते हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आइए एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ, हमारे साथ जुड़े हैं मौलाना गुलाम अब्बास साहब। अस्सलामु अलैकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ प्रोग्राम में आप जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया इसके लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा इस प्रोग्राम में दावत देते रहते हैं ज़िक्र व फ़िक्र में, और आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश करने की सआदत मिलती है ताकि हमारे नाज़रीन अलग अलग मौज़ूआत पर गौर व फ़िक्र से काम लें। बिल्कुल, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत कम वक्त में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, और जिस तरह से मैं सवालात पूछता हूँ उसके जवाब भी आप बड़े ही अच्छे तरीके से नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। समझ में आ जाता है कि ज़िक्र जो हम कर रहे हैं उस पर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। एक और मौजू है आज मैं जिस पर बात करना चाहूँगा, इज़्ज़त और ज़िल्लत। हम सब इज़्ज़त चाहते हैं, समाज में हमारी बड़ी इज़्ज़त हो, और ज़िल्लत से हम सब बचना चाहते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल जो आपसे मैं करना चाहूँगा कि इज़्ज़त क्या है, किसे कहते हैं? हम जो समझते हैं वही इज़्ज़त है, या कुरान मजीद में कुछ और बयान किया गया है, या आपकी नज़र में इज़्ज़त किसे कहते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। हमारा ये प्रोग्राम इज़्ज़त और ज़िल्लत जिसमें आपने हमें दावत दी है, जी ये एक ऐसा मौजू है जो काबिल गौर व फ़िक्र है। हमें अपनी फ़िक्र को बेदार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कुरान मजीद और अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में या अक्ल व शऊर की मंतिक में, अक्ल में इज़्ज़त क्या है और ज़िल्लत का मियार क्या है। कभी कभी हम इस तरीक़े की बातें करते हैं जो होती कुछ और हैं और समझते हम कुछ और हैं। मसलन ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। जी, मसलन बहुत बड़े कारोबार का होना हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी इज़्ज़त है, और मुख्तसर सी कोई मज़दूर किस्म का आदमी हो हम समझते हैं कि ये दो कौड़ी का इंसान है। जी जी जी। जबकि ये दोनों बातें अपने आप में ज़िल्लत हो सकती है और दोनों ही बातें अपने आप में इज़्ज़त हो सकती है। यानी अगर ये दोनों बातें मुखालिफत खुदा, अल्लाह के अहकाम की मुखालिफत करते हुए कोई बड़े कारोबार का मालिक बन गया तो अब ये इज़्ज़त नहीं है बल्कि ये ज़िल्लत है। भले से दुनिया उसे इज़्ज़त की नज़र से भले से दुनिया उसे इज़्ज़त की निगाह से देखती रहे, दुनिया तो उसे इज़्ज़त दे देती है जो इज़्ज़त के लायक नहीं होता। जैसा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में ये मशहूर कौल है कि जब दुनिया तुम्हारी तरफ रुख करती है तो जो फ़ज़ाइल तुम्हारे दामन में नहीं होते वो भी तुम्हारे दामन में डाल देती है। जी जी। और जब दुनिया तुमसे रुख मोड़ती है तो ये इंसान जो खूबियाँ भी तुम्हारे दामन में होती है तुमसे वो भी छीन लेती है। मसलन अगर गरीब आदमी सच्चा भी है तो कोई उसकी सच्चाई को भी अहमियत नहीं देता। तो इस एतबार से हमें अंदाज़ा होता है कि समाज में कुछ चीज़ और होती है और हम मानते कुछ और हैं। लेकिन पहले हम थोड़ी देर के लिए इज़्ज़त के मानी समझ लें कि इज़्ज़त के मानी क्या है। चूँकि हमारे ये प्रोग्राम मुख्तसर और कुरान और हदीस की रोशनी में होता है, लिहाजा हम कुरान और हदीस की रोशनी में ये समझ लें कि इज़्ज़त के मानी क्या हैं। इज़्ज़त के मानी ये है कि वो चीज़ जो किसी नक्स व ऐब को कबूल ना करे, जब कोई चीज़ इस मरहले तक पहुंच जाए कि वो किसी नक्स को कबूल ना करे तो ये इज़्ज़त के मरहले तक पहुंच जाती है, इसको इज़्ज़त कहते हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। मसलन इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसे और थोड़ा सा वाज़े कर दें आज की ज़बान में। वाज़े का मतलब ये है कि मसलन इंसान ही को समझ ले कि हम इंसान, ये साहिब इज़्ज़त है, ये साहिब इज़्ज़त है या नहीं, तो उसको हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लालच में आके हराम को हलाल तो नहीं कह देता, हलाल को हराम तो नहीं कह देता। मसलन ये जालिम व सितमगर के सामने दूसरों के हुकूक पर वो गस्ब कर रहा है और जालिम के सामने इसकी आवाज़ बंद रहती है, या ये जालिम के सामने बोलने की
ہمت رکھتا ہے، یعنی جو کسی بھی غلامی کو قبول نہ کرتا ہو، جب انسان اس مرحلے تک پہنچ جائے تو پھر وہ عزت کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جس کو ایسی قدرت حاصل ہو جائے کہ جسے کوئی چیز پچھاڑ نہ سکے، نہ تلواریں، نہ طاقت، نہ لشکر، نہ خنجر، نہ مثلا بیٹوں کی محبت، نہ آبرو، نہ عزت، وہ سب کچھ کو لے کے ظالم کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے، جیسے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو بخوبی جانا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام جو اللہ کی جانب سے آئے ہیں، انہوں نے کبھی کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکایا، مثلا جیسے ابراہیم نے نمرود کے سامنے سر نہیں جھکایا، جناب موسیٰ نے فرعون کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور جناب یوسف تک آتے آتی تو یہ بات اتنی عام ہو چکی تھی کہ کئی طاقتوں نے جناب یوسف کو اپنی طرف کھینچا، مگر مثلا جیسے حسن کی کشش نے اپنی طرف کھینچا، دولت کی لالچ نے اپنی طرف کھینچا، عیش و آرام کے بستر اور محل نے اپنی طرف کھینچا، مگر جناب یوسف علیہ السلام عزت کے اس مقام پر تھے کہ نہ دولت ان کو کھینچ پائی، نہ مثلا حسن کی کشش ان کو کھینچ پائی، بلکہ انہوں نے جو ہے اس محل عیش و آرام سے نکل کر قید خانے میں جگہ پانے کے بعد اس کو عزت سمجھا اور اس محل میں رہنے کو ذلت سمجھا۔ واقعاً یہ ذلت تھی، محل میں خداوند عالم کی مخالفت ہو رہی تھی اور قید خانے میں خداوند عالم کی اطاعت ہو رہی تھی۔ اس بات کو میں اس حدیث پر تمام کرتا ہوں کہ امام جواد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی عزت دار ایسے ہیں جنہوں نے حکم خدا کی مخالفت کی تو وہ ذلیل ہو گئے، اور کتنے ہی ذلیل ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی تو وہ عزت دار ہو گئے۔ یعنی بات پتہ چلی کہ حکم خدا کے سامنے سر جھکانے کو عزت کہتے ہیں، اور حکم خدا سے جو اکڑ جاتا ہے اس کو ذلت کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اگر اے بندگان خدا تم یہ چاہتے ہو کہ عزت مل جائے تو عزت خدا سے مانگو، اس لیے کہ ساری عزت اللہ کے پاس ہیں۔ اگر تم اللہ کی ذات سے جڑ جاؤ گے تو خدا تمہیں عزت عطا کر دے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ منافقون میں بھی ارشاد ہوتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرُّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور صاحبان ایمان کے لیے۔ اللہ وہ طاقت ہے جو کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا، رسول اللہ وہ طاقت ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اور مومنین وہ طاقت ہیں جو نبیوں کی پیروی کرتے ہیں۔ بے شک مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن ایک بات ناظرین یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا والے جو عزت دیتے ہیں ہمیں، کسی کو بھی دیں، وہ ایک دکھاوا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ دیتا ہے عزت وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہ عزت اور احترام سماج میں بھی باقی رہتا ہے۔ مولانا صاحب اب عزت کے بارے میں تو آپ نے ہمارے ناظرین کو بتا دیا ہے، شاید امید کرتا ہوں کہ عزت کیا ہے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب عزت سے ہم ذلت کی طرف آتے ہیں۔ ذلت کیا ہے؟ کیا جو ذلت ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں یا ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے تو ہم ذلیل ہو جاتے ہیں، کیا اس طرح کی چیزیں ہی ذلت کہلاتی ہے؟ جس طریقے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عزت کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ عزت وہ ہے جو کسی عیب اور نقص کو قبول نہ کرے، یعنی عیب، زنا کرنا ایک عیب ہے، غیبت کرنا ایک عیب ہے، خیانت کرنا ایک عیب ہے، چوری کرنا ایک عیب ہے۔ اس کے برخلاف ذلت کی تعریف اس طریقے سے ہم کریں گے کہ جو ہر عیب اور نقص کو قبول کر لے اس کو ذلیل کہتے ہیں، یعنی وہ بندہ ذلیل ہے جو عیب اور نقص کو قبول کر لیتا ہے۔ مثلا مطلب دوسروں کے کہ خود کے اپنے عیب کو قبول کر، مثلا اس کو کوئی دعوت ملی، رشوت کی دعوت ملی ہو، مثلا اس کو رشوت کے سلسلے میں کہا، رشوت وہ لیتا ہو یا کسی نے دی ہو اور اس نے قبول کر لی ہو، یا مثلا اس کو گناہ کی دعوت ملی ہو یا وہ گناہوں کے نزدیک خود چلا، جس نے گناہوں کو قبول کر لیا ہو، یعنی انلیگل کام اگر کچھ جیسا ان کو اپنے سامنے ان کے سامنے سر جھکا دیا ہو، مثلا جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین اور مرد انسان وہ ہے کہ جسے حسن دعوت گناہ دے اور وہ پھر اس دعوت گناہ کو رد کر دے۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ذلیل انسان وہ ہے کہ جو اس دعوت کو قبول کر لے یا اس کی طرف خود ہی مائل ہوتا ہوا چلا جائے۔ تو
تو اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نعمت الہی کو جب غلط چیزوں میں استعمال کرنے لگتا ہے تو بندہ ذلیل ہو جاتا ہے. مثلا جیسے بعلم باعور کا واقعہ قرآن مجید میں بہت عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے. خدا نے اسے علم کے ذریعے عزت دی تھی، اور جب خدا نے بعلم باعور کو علم کے ذریعے عزت دی تھی تو علم کا استعمال صحیح جگہ پر اگر وہ کرتا تو سر بلند ہوتا چلا جاتا، لیکن چونکہ اس نے علم کا استعمال غلط استعمال کیا، اور جب علم کا استعمال غلط کیا تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس پر ہم نے بدبختی کو طاری کر دیا، یعنی وہ ذلیل ہو گیا. اب اس کی مثال اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ جب اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو یلحس، تب بھی وہ زبان نکالے ہوئے ہے، اور اگر اس کو مثلا دھدکار دیا جائے تو تب بھی وہ زبان نکالے ہوئے ہے. اسی طریقے سے مثلا جیسے امام حسین علیہ السلام کے واقعے کے وقت قاضی شرح کی بات آئی تھی، قاضی تھا، اگر انکار بیعت یزید کر دیتا تو عزت پا جاتا، لیکن اس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا تو ذلت کو چونکہ لالچ میں آ گیا اور یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں سے اس نے سونے کے سنہرے سکوں کو قبول کر لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو گیا. اور قرآن مجید بھی اس سلسلے میں کہتا ہے، سورہ مبارکہ ہے بقرہ کی آیت نمبر 61، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر تو ذلت اور غربت کی مار پڑی اور غضب الہی میں گرفتار ہو گئے. یہ ان پر ذلت کی مار کیسے پڑی، یعنی وہ ذلیل کیسے ہو گئے؟ جب انہوں نے احکام الہی کو رد کیا. جیسے ایک قوم کے بارے میں قرآن مجید میں اور ملتا ہے کہ خدا نے ان سے کہا کہ شنیچر کے روز تم شکار نہ کرنا، مگر وہ جو ہے شکار کرنے کے لیے جاتے تھے. جمعے کو جانے کے بعد مثلا اپنے تالاب کی طرف دریا سے ایک نالا کھود کے آتے تھے، اور پھر جب جمعہ ہفتہ گزر جاتا تھا، شنیچر گزر جاتا تھا تو اتوار میں جا کے وہ مچھلیوں کا شکار کر لیا کرتے تھے، اور اس پہ کہتے تھے کہ ہم نے خدا کی اطاعت کی ہے، مخالفت نہیں کی. تو اس سلسلے میں اب قرآن مجید نے کہا فَكُونُوا قَرَادَةً خَاسِئِينَ، اب تم ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی ایک قوم کو بندر بنا دیا گیا. بس بات واضح ہو گئی، جو حکم خدا کے سامنے سر جھکا لیتا ہے وہ عزت دار ہے، اور جو حکم خدا کو نہیں مانتا وہ ذلیل ہو جاتا ہے. مولانا صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ذلت جو ہے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس میں ہے، اور عزت ہے کہ جب ہم اللہ کی بات سنتے ہیں. لیکن آج کے اگر دور کی ہم بات کریں تو کن کن چیزوں سے ہمیں عزت ملتی ہے؟ کیونکہ نارملی ہم سوچتے ہیں کہ عزت اگر ہم پیسے والے ہیں، یا ہمارے پاس بہت نالج ہے، یا ہمارے پاس گاڑی بنگلہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں تو ہمیں دنیا عزت دے گی اور عزت کی نگاہ سے دیکھے گی. تو کن کن چیزوں سے عزت ملتی ہے ہمیں؟ ہم آپ کی خدمت میں حدیث کی روشنی میں اسباب عزت بیان کر دیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے بات کہ عزت کے سبب کیا کیا ہیں، اور کسی بات میں پھر کوئی قسم کی شک و شبہات نہ رہیں. پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزت کے اسباب کے بارے میں یہ ہے کہ کون کون سے کام یا کون کون سی چیزیں عزت کا سبب ہیں. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو شخص لوگوں میں عزیز بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، یعنی پرہیزگاری عزت کا سبب ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کتنے ہی عزت دار ایسے ہیں جو اپنے اخلاق سے ذلیل ہو گئے، اور کتنے ہی ذلیل افراد ایسے ہیں جو اپنے نیک کردار سے لوگوں کی نظر میں عزت دار بن گئے، یعنی نیک اخلاقی اور نیک کرداری بھی عزت کا سبب ہے. تیسری چیز عفو و بخشش، یعنی دوسروں کو معاف کرنا. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم پر واجب ہے کہ عفو و بخشش کرو، یعنی دوسروں کو معاف کر دو. عفو و بخشش سے انسان کو عزت ملتی ہے، دوسرے کو معاف کر دینے سے انسان کو عزت ملتی ہے. چوتھی چیز بندگان خدا، بندگی خدا، یعنی خدا کی عبادت کرو. امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، خدایا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. بندے کے معنی وسیع ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. پھر اس کے بعد پانچویں چیز ہے گناہوں سے دوری، یعنی گناہوں سے دور رہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص قرابت
داروں کے بغیر عزت اختیار، یعنی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے رشتہ دار زیادہ ہیں اس کو عزت ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رشتہ داروں کے بغیر مثلا اس کو عزت ملے اور ہیبت اور مال کے بغیر وہ بے نیاز بننا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ معصیت خدا سے ذلت سے اطاعت الہی کی طرف آ جائے. یعنی بات واضح اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو بغیر رشتہ داروں کی عزت مل جائے اور بغیر مال کے لوگ اسے مالدار سمجھے، تو وہ گناہوں کی ذلت سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی عزت میں آ جائے، گناہ چھوڑ دے، حکم خدا کو مان لے، یہ بندہ عزت دار ہو جائے گا. اوکے، تو مولانا صاحب آپ نے 4-5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کن چیزوں سے انسان کو عزت ملتی ہے جو ہم سوچتے تھے وہ نہیں ہے، جو آقا نے قبلہ نے ابھی بتائی ہے، میں طاہرین علیہ السلام کی حدیثیں، ان سب سے ہم سب کو سماج میں عزت ملتی ہے. اسی کے ساتھ میں بڑھنا چاہوں گا کہ ذلت، بہت سارے ایسے کام ہیں جس سے ہمیں ذلت ملتی ہے، لیکن اگر روایت اور قرآن کی روشنی کے کی بات کروں تو کن کن طرف اشارہ کیا گیا ہے، کس سے انسان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ چشم. تو اب ذلت کے اسباب کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں حدیث کی روشنی میں بتا دیتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذلت کے اسباب میں یہ بات بیان کی ہے کہ جو شخص کسی مومن کو رسوا کرے گا یا جو شخص کسی انسان کو رسوا کرے گا، خداوند عالم اس کو ذلیل کرے گا. یعنی دوسروں کو اگر کوئی ذلیل کرے گا تو اسے خدا ذلیل کرے گا. پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص اسلام کی توہین کرے گا خدا اسے ذلیل کرے گا. پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خدا اس کو ذلیل و رسوا کرے جو میرے اہل بیت کی اہانت کرے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی ذلت کا سبب بنتی ہے. یعنی اگر تم دوسروں کو برا بھلا اور ذلیل کرو گے تو خداوند عالم یقیناً ہمیں ذلیل کرے گا اگر ہم کسی دوسرے کو ذلیل کریں گے. چلیے، یہ ساری چیزیں جو ہے ذلت کے اسباب ہیں. یہ جو حدیث آپ نے بتائی ہے، یہ حدیث آج کے زمانے کے لیے بہت اچھی ہے، کیونکہ اکثر ہم لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، بدنام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی کو بے وجہ بدنام کریں گے تو اللہ ہمیں اس کی سزا خود بخود اس دنیا میں دے گا. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ جڑے اور ہمارے ناظرین کو بتایا کہ عزت کسے کہتے ہیں اور ذلت کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. ناظرین، جاتے جاتے امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ذلت کی زندگی سے بہتر ہے عزت کی موت. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.